अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रिपोर्ट कार्ड। मैं हूं अब्सा कोमल। ऑफशोर कंपनी और आमदन से जायद असासों के इल्जाम में गिरफ्तार अलीम खान के इस्तीफे के बाद वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने शहबाज शरीफ के इस्तीफे का मुतालबा कर दिया है। कहते हैं कि अलीम खान ने इस्तीफा देकर शानदार रिवायत कायम की है। शहबाज शरीफ को भी अपने ओहदे से फौरी तौर पर इस्तीफा देना चाहिए। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन शहबाज शरीफ पर आशियाना हाउसिंग स्कैंडल केस में 18 फरवरी को फर्द जुर्म आयद की जाएगी। इसी सारी सूरत हाल के ऊपर हमारा आज रिपोर्ट कार्ड का पहला सवाल होगा अपने पैनल से, और सवाल इस तरह से है। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं कि जैसे अलीम खान मुस्ताफी हुए, शहबाज शरीफ भी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी से दस्तबरदार हो जाएं। हम अपने तजियाकारों से ये जानना चाहेंगे कि क्या तहरीक इंसाफ का ये मुतालबा जायज़ है, हाँ या नहीं। इरशाद भट्टी साहब, आपका क्या ख्याल है? पहली बात तो ये है कि जी तहरीक इंसाफ को दाद देनी चाहिए कि अलीम खान की गिरफ्तारी पर जो उनकी हुकूमत का रद्द अमल आया, यानी वो हुकूमत उनकी है, 6 वजारतों वाला साथी पकड़ा गया है, ना किसी की जमहूरियत ख़तरे में पड़ी है, ना किसी की पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी डाउन हुई है, ना किसी की 18वीं तरमीम कोई समंदर बुर्द हुई है। दूसरी बात है, तहरीक इंसाफ को इस पर भी दाद देना चाहिए कि वज़ीर फवाद चौधरी, शेख रशीद, फैसल वाडा, मुराद सईद, अली मोहम्मद ख़ान अपनी हुकूमत पर सरेआम तनकीद कर रहे हैं और अपनी हुकूमत के फ़ैसलों के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं और सब की वजारतें कायम हैं। पहले पीपल्स पार्टी दौर में कोई इतना सरेआम किया नहीं करता था। मुस्लिम लीग नून दौर में अगर कोई अंदर भी बोलता था तो उसको इबरत का निशान बना दिया जाता था। तीसरी बात है, ये तहरीक इंसाफ का मुतालबा नहीं है, ये फवाद चौधरी साहब, शेख रशीद, फैसल वाडा की ज़ाती राय है। इस तरह परवेज़ खटक, असद कैसर और बहुत सारे ऐसे हैं जो इस हक़ में है कि शहबाज शरीफ को PAC का चेयरमैन रहना चाहिए। अब और जो क्या कहते हैं, इमरान खान साहब को भी उन्होंने भी अपनी जमात में अपनी जमात में गुड कप बैड कप का वो एक कर लिया हुआ है। अब फवाद चौधरी साहब का मैं तो कहता हूं कि मुतालबा 100% जायज़ है। जमहूरियत के साथ इससे बड़ा और इससे घनौना मजाक नहीं हो सकता। पार्लियामेंट की इससे बड़ी बेतुकीरी नहीं हो सकती। सिविलियन बालादस्ती से इससे ज़्यादा इखलाकी गिरावट नहीं हो सकती। और दुख ये है कि ये सब कुछ इमरान खान के दौर में हुआ। बाकी अब ये इस्तीफ़ा नहीं देते तो एक काम कर दें कि शर्जील मेमन को सिंध में PAC का चेयरमैन बना दें, अलीम खान को पंजाब में PAC का चेयरमैन बना दें, ताकि सारा काम हो जाए। और इंतजार करें बलूचिस्तान में कोई MPA पकड़ा जाए तो वहां उसको बना दें, और KPK में अगर कोई नैब पकड़ ले तो वहां उसको बना दें। आप बिल्कुल समझते हैं, ठीक मुतालबा। और साथ ही आप दाद भी दे रहे थे जो रिएक्शन हुकूमत की तरफ से आ रहा था उसके ऊपर इस गिरफ्तारी के बाद। हम चलेंगे अब बाबर सत्तार साहब की तरफ। बाबर साहब, इन्वेस्टिगेशन शहबाज शरीफ साहब के मामले में हो रही है, तो इस दौरान तो उनको लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बनाया गया, या फिर अगर PAC का चेयरमैन बनाया गया तो अलीम खान साहब को भी अभी इनिशियल स्टेज में इस्तीफा देना चाहिए था। देखिए, 2 तरह की लायबिलिटी है आपकी। एक आपकी मॉरल लायबिलिटी है और एक आपकी लीगल लायबिलिटी है। मॉरली बिल्कुल किसी के ऊपर भी अगर इल्ज़ाम लगे, आप पब्लिक ऑफिस होल्डर हैं, आप एक पोजीशन ले सकते हैं अपने कॉन्शियंस के लिहाज से कि मैं अपनी वजाहत दूंगा और देने के बाद फिर मैं कोई ओहदा संभालूंगा। ये अपनी अपनी आपकी सवाबदीद है। और अगर अपने कॉन्शियंस के लिहाज से उन्होंने इस्तीफ़ा दिया है तो बहुत अच्छा काम किया है। अच्छा, उस कॉन्शियंस को झंझोड़ने के लिए एक ये भी एस्पेक्ट है कि PTI हर एक का इस्तीफ़ा मांगती रही है इससे पहले, कि किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगे तो वो ये कहते हैं कि ये इस्तीफ़ा दे दे। तो जब आपके अपने लोग गिरफ्तार हो रहे हैं, इल्ज़ाम तो इनके ऊपर पहले से लगे हुए थे, और इसके ऊपर क्रिटिसिज्म भी था कि बाकियों के ऊपर जब इल्ज़ाम लगते हैं या उनके रेफरेंस बनते हैं तो आप कहते हैं जी इन्हें इस्तीफ़ा दे देना चाहिए या इन्हें पोजीशन नहीं लेनी चाहिए। तो अपने जिन लोगों पे इल्ज़ाम लगे हुए हैं, जिनकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, उन्हें आपने मिनिस्टर बना रखा है। पहले ये KP में भी था, ये पंजाब में भी था। बाबर अवान साहब की भी अपॉइंटमेंट हुई और उसके बाद जब रेफरेंस फाइल हुआ तो फिर उन्होंने इस्तीफ़ा वगैरह दिया। तो ये क्रिटिसिज्म तो था। मेरा ख्याल है इसमें उनके जो भी ज़मीर की आवाज़ तो होगी, लेकिन ये PTI का अपना प्रेशर भी बहुत ज़्यादा शामिल है कि आप एक बात बड़ा पब्लिकली करते रहें। फ़र्क क्या है 2 चीज़ों में? अब फिर लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे आ जाए। लीगली प्रिंसिपल बड़ा सिंपल है कि इनोसेंट अनटिल प्रूवन गिल्टी। इनमें से किसी की कन्विक्शन नहीं हुई, शहबाज शरीफ की भी नहीं हुई, और वो भी कह रहे हैं कि मुझे गलत पकड़ा गया है। इनकी भी नहीं हुई, ये भी यही कह रहे हैं कि मुझे गलत पकड़ा गया है।
اب فرق یہ ہے کہ اگر آپ ایگزیکٹو میں بیٹھے ہیں, آپ کے پاس ایک ایگزیکٹو اپوائنٹمنٹ ہے, تو آپ روز مرہ کا کام چلا رہے ہیں بہت ساری منسٹریز کا, پتہ نہیں 3-4 چیزوں کے شاید یہ منسٹر تھے لیکن سینئر منسٹر تھے, تو وہ کام رک جائے گا اگر آپ وہاں نہیں بیٹھے ہوں گے. تو اگر آپ حوالات میں بند ہیں تو پھر آپ منسٹر تو نہیں ہو سکتے, کیونکہ آپ کے روزمرہ کا کام ہے. پارلیمنٹیرین کا کام مختلف ہے, وہ جیل میں بند ہوتے ہیں, انہیں لے کے آیا جاتا ہے جب انہوں نے کوئی اٹینڈ کرنی ہوتی ہے اپنی چیز. تو مورل رسپانسبلٹی اپنی اپنی ہے, نہ لیگل حوالے سے آپ ریکوائر کر سکتے ہیں کسی کو, اور پریکٹیکلٹی جو ہے اس میں بہت زیادہ فرق ہے دونوں سچویشنز کا. تو جو ڈیمانڈ کرنا چاہتا ہے کسی سے ضرور کرے, لیکن اس میں فرق ہے تھوڑا سا. ٹھیک ہے, نہیں ایک آپشن آپ لے رہے ہیں. لیکن شہزاد بابر صاحب, جی بابر صاحب, میں خالی ایک بات کہہ دوں بھٹی صاحب کے لیے کہ یہ جو پی ٹی آئی کے سپورٹرز ہیں یا ان کے ویل وشرز ہیں, بھٹی صاحب یہ ضرور فیصلہ کر لیں کہ نیب کیا پی ٹی آئی چلا رہی ہے یا نیب انڈیپینڈنٹ ہے, یہ بھی فیصلہ کر لیں. کیونکہ اب وہ جو داد ہم پی ٹی آئی کو دے رہے ہیں, بڑی اچھی بات ہے کہ انہوں نے یہ استعفیٰ ایکسیپٹ کر لیا, لیکن یہ کہنا کہ پی ٹی آئی پاور میں ہوتے ہوئے اپنے بندے کو پکڑوا دیا, یہ بات ٹھیک نہیں ہے. یا تو ہم یہ کہیں گے جی نیب انڈیپینڈنٹ ہے, خود کر رہی ہے, یا کوئی اور چلا رہا ہے نیب کو, یا پھر ہم رسپانس کی خالی بات کریں گے کہ بھئی اچھی بات ہے کہ رسپانس ان کا یہ نہیں ہے. صحیح. اچھا, اس کو ریوائنڈ کر کے چلائیں. بابر صاحب کو پتہ نہیں کیسے پتہ چل گیا, کس نے اس میں ہم آگے چل کے تفصیلی طور پہ بات کر لیں گے. ابھی بابر صاحب کا ایک پوائنٹ ہم لے کے شہزاد صاحب کی طرف جائیں گے. نیب انڈیپینڈنٹ ہے. جی افسر, میری اس میں رائے ہے تو اخلاقی طور پہ علیم خان صاحب نے جو فیصلہ کیا ہے کہ فوری چند گھنٹوں میں انہوں نے استعفیٰ دے دیا, میرے خیال سے اخلاقی طور پہ انہوں نے ایک فیصلہ کیا ہے اور اس کو اپریشیٹ کرنے کی ضرورت ہے. اعظم سواتی صاحب نے بھی کیا تھا, اس سے پہلے جب ریفرنس آیا تھا تو بابر اعوان صاحب سے بھی استعفیٰ لیا گیا تھا. یہ فیکٹ یہ ہے کہ وہ دینا نہیں چاہ رہے تھے, عمران خان صاحب نے کہا کہ ریفرنس بن گیا, اب کوئی ہمارے پاس گنجائش نہیں ہے, اور اپریشیٹ تو کرنا چاہیے. لیکن یہ بات ٹھیک ہے بابر ستار صاحب کی کہ ایک ہائی مورل گراؤنڈ جو سیٹ کیا تھا تحریک انصاف نے اپنے مخالفین کے لیے, اب اس پر ان کو بھی کسی حد تک پورا اترنا پڑتا ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ مخالفین کا استعفیٰ مانگیں اور جب آپ اریسٹ ہو جائیں تو آپ استعفیٰ نہ دیں. تو میرے خیال سے اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے, لیکن بہت زیادہ آپشن نہیں تھے علیم خان صاحب کے پاس استعفیٰ دینے کے بجائے. جہاں تک سوال ہے کہ فواد صاحب کا یہ استعفیٰ کا مطالبہ درست ہے شہباز شریف صاحب سے, میرے خیال سے فائدہ نہیں ہے مانگنے کا, کیونکہ نواز شریف صاحب پرائم منسٹر تھے, ان پہ جب کیسز تھے انہوں نے استعفیٰ نہیں دیا, شہباز شریف صاحب پہ تھے انہوں نے نہیں دیا, تو فائدہ نہیں ہے فواد چودھری صاحب ان سے استعفیٰ مانگے. وہ ہائی مورل گراؤنڈ نون لیگ نے پہلے بھی نہیں لیا ہے, انہوں نے ابھی بھی نہیں لینا ہے. آج بھی آپ کو پتا ہے لاہور کی احتساب عدالت میں شہباز شریف صاحب نے پیش ہونا تھا, وہاں پہ ان کے خلاف مقدمہ چل رہا ہے, لیکن شہباز شریف صاحب نہیں آئے. انہوں نے کہا میری طبیعت خراب ہے, اور یہاں پہ وہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی میٹنگ چیئر کر رہے تھے. تو اب شہباز شریف صاحب نے تو یہ اپنا طرز عمل بنا لیا ہے کہ جس وقت سیشن ہوگا وہ سیشن اٹینڈ کرتے ہیں, جب سیشن ختم ہو جاتا ہے وہ پی ایس سی کی میٹنگ کال کر لیتے ہیں, جیسے آج کال کی ہوئی تھی, اس وجہ سے وہ عدالت کا سامنا نہیں کر سکتے, عدالت میں پیش نہیں ہو سکتے. تو میرے خیال سے فائدہ نہیں ہے. اسی لیے اگر آپ کا سوال کا جواب ہاں یا نہیں میں, میرے خیال سے فواد چودھری صاحب نے اگر مانگا ہے استعفیٰ یا اس کا مطالبہ کیا ہے, اس کا فائدہ نہیں ہے مانگنے کا. فائدہ نہیں ہے, لیکن پھر جائز ہے یا نہیں ہے, اس میں بھی تو کامنٹ کیجئے. اخلاقی طور پہ اگر دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں. مطالبہ اگر لیگلی ہوتا, جو کہ بابر ستار صاحب نے بڑا اچھے طریقے سے ایکسپلین کر دیا کہ اگر کنوکشن نہیں ہے تو لیگلی تو نہیں ہے ان کا رائٹ وہ مانگنا, تو پھر اس میں تو نہیں جواب ہوگا اس کا. صحیح, تو اس میں آپشن پھر آپ نہیں کہیں لیں گے. حفیظ اللہ نیازی صاحب, ٹھیک, حفیظ اللہ نیازی صاحب, پھر پی ٹی آئی اگر یہ ہائی مورل گراؤنڈز جو سیٹ کیے تھے اس کے تحت بھی اگر استعفے فوراً دیے جاتے ہیں, تو آپ کے خیال میں جب الزام زدہ بھی تھے تو پی ٹی آئی تو یہ بھی کہتی تھی کسی پہ الزام ہو تو اس کو تب بھی عہدے پہ نہیں ہونا چاہیے, تو وہ تو تب بھی بھرپور طریقے سے اپنے عہدے کے اوپر تو تھے, تو فائدہ کیا ہے اب جب زیر حراست ہے تو استعفیٰ دیا؟ پی ٹی آئی پہلے تو یہ دیکھیں کہ ریاست مدینہ قائم کرنے جا رہی ہے, اور ظاہر ہے کہ جو ان کی سیرت وہ ہے وہ صحابہ کرام کی ہی ہونی چاہیے, کہ ریاست مدینہ جنہوں نے قائم کی تھی ان کا ایک سیرت کا ایک سٹینڈرڈ تھا. تو پی ٹی آئی نے تو اپنے لیے جو ہائی مورل گراؤنڈز یا جو اخلاقی اقدار وضع کیے ہیں اس میں تو ایک ان کے لیے اپنے لیے وہ جو ہے وہ انہوں نے ایک پورا نظام جو ہے اس کی بنتی کی ہوئی ہے. ساتھ ساتھ جو چیز انہوں نے دوسروں کے اوپر کے جب الزام لگا تو انہوں نے کہا جی وہ مجرم ہو گیا ہے, اور اس میں بھی انہوں نے اپنے مبالغے کیے, اور بار بار ہم اس کو ڈسکس کر چکے ہیں کہ 300 بلین
اور پیناما کیس کیا تھا، اس سے قطع نظر عمران خان صاحب سے لے کے نیچے تک اور نیچے سے لے کے اوپر تک ایک ہی رٹ تھی کہ انہوں نے کیا کیا، جتنے بڑے الزام کے منی لانڈرنگ، اور اس کے لیے بلین اور ڈالر سے کم ان کی کوئی فگر آتی نہیں تھی. 200 بلین ادھر ہوگا، 200 بلین ادھر ہوگا. دیکھیں میں اس وقت تو جو سامنے ہے وہ نیب ہے. اگر نیب کا جو نظام وہ ٹرانسپیرنٹ ہوتا، ایکوٹیبل ہوتا تو، اور اس کی کوئی ساکھ ہوتی تو اس سوال کا جواب فرق بنتا تھا. پھر ہم دیکھتے کہ جی جب یہ پتہ ہے، اور میرا یہ ایمان کی طرح فیت ہے کہ نیب کا نظام نہ ٹرانسپیرنٹ ہے، نہ ایکوٹیبل ہے، نہ نیب کی ساکھ ہے. جب سے مشرف صاحب کا ایکٹ بنا اور نیب وجود میں آئی ہے، نیب نے ایک ہی کام کیا ہے، اور وہ یہ کیا ہے کہ سیاسی جماعت بنائی کیسے جاتی ہے، سیاسی جماعت توڑی کیسے جاتی ہے. اور اسی کا رزلٹ ہم نے بہترین رزلٹ 2002 کے الیکشن کے بعد کاف لیگ کی صورت میں دیکھے، ہم نے پیٹریوٹ کی صورت میں دیکھے، اب اس کے بعد ہم نے مسلم لیگ نون کی شکست کی صورت میں دیکھا. کے پی کے اندر نہ بلین ٹری کا آج تک آڈیٹنگ ہوئی ہے، نہ معلم جبہ ہوا ہے، نہ ریپڈ ٹرانسپورٹ سسٹم ہوا ہے، نہ ہسپتالوں کو دیکھا گیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے. کیا کچھ ہوتا رہا کہ نہ چوہوں نے انسانوں کو مارا اس کو دیکھا ہے. یہاں پہ انہوں نے اب عظمت رکھی ہے. باقی یہ بات جو کر رہے ہیں فواد چودھری صاحب، تو دیکھیں میں تو پھر وہی جو بات ہے جو شہزاد صاحب نے یا بابر صاحب نے کہی ہے کہ ایک ان کا جو ہے اسمبلی کا رول اور ہے، اس کا پروڈکشن آرڈر اور ہے، ان کے پروسیجر اور ہیں، ایک وزیر کا رول اور ہے کہ ساتھ محکمے کی طرف جائیں گے. نیاز صاحب اخلاقی طور پہ بھی اگر ہم پی ٹی آئی سے اب اس استعفے کی بات کرتے ہیں، استعفوں کا مطالبہ کرتے ہیں اس طرح کی صورتحال میں، تو پھر شہباز شریف صاحب کے لیے بھی یہی اپلائی ہونا چاہیے آپ کے خیال میں؟ جی میرا خیال ہے اپلائی ہونا چاہیے. دیکھیے اخلاقی چیز کیا ہوتی ہے کہ میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ مجھ پہ جو الزام لگایا گیا ہے وہ غلط ہے، اور اس الزام سے کلیئر ہو کے میں اپنے آپ کو زیادہ ہائی مورل پوزیشنز پہ لاتا ہوں. 2016 میں جب پاناما لیکس ہوئی تھی تو اس وقت یہ بات کی گئی تھی کہ نواز شریف صاحب کو، نواز شریف حالانکہ اس میں پاناما میں اس وقت ان کا نام نہیں تھا، لیکن یہ بات کی گئی تھی کہ اگر میرے بچوں پہ الزام آ گیا ہے تو اخلاقی طور پہ اگر اس وقت نواز شریف صاحب استعفیٰ دے دیتے تو بہت ہائی مورل گراؤنڈ پہ ہوتے نواز شریف صاحب. ادھر بھی شہباز شریف صاحب کو اس کے باوجود کہ جو چارٹر آف ڈیموکریسی ہے اس کے تحت وہ تھا کہ لیڈر آف دی اپوزیشن پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین بنا، لیکن اگر اس وقت شہباز شریف یہ پوزیشن لیتے کہ جی گو کہ میں بن سکتا ہوں اور میرا رائٹ ہے اور پوری اپوزیشن میرے ساتھ کھڑی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ مجھ پہ کیونکہ سنگین الزامات ہیں تو ان الزامات سے میں اپنے آپ کو کلیئر کر کے باہر لے کر آؤں گا اور اس کے بعد میں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین بنوں گا. تو یہ ہائی مورل گراؤنڈز ہوتے ہیں. دیکھیے علیم خان نے استعفیٰ دے دیا، بہت اچھی بات کی، اچھی انہوں نے روایت قائم کی، لیکن اعظم سواتی کو تو سیک کرنا چاہیے تھا. وہاں اس کو اگر آپ کریڈٹ دیں گے کہ جی اعظم سواتی صاحب کو بڑے اس کے بعد جب ساری انہوں نے کوششیں ان کی رائگاں گئیں تو ان کو استعفیٰ دینا پڑا، تو انہیں سیک کرنا چاہیے تھا. علی امین گنڈاپور نے 2 دن پہلے جو بیان دیا ہے اس پہ تو پرائم منسٹر کو ان کو سیک کر دینا چاہیے، کیونکہ بہت ہی سینسٹیو بیان دیا ہے اور ایک ایسے وقت میں بیان دیا انہوں نے جب کولبشن کا معاملہ انٹرنیشنل کورٹ میں اٹھنے والا ہے. بالکل اسی طریقے سے جب آپ کے کچھ منسٹرز پہ آج بھی الزامات ہیں، آج بھی ان کے خلاف انکوائریز چل رہی ہیں، تو ان کو بھی اخلاقی طور پہ اسٹیپ ڈاؤن ہو جانا چاہیے، اپنے آپ کو کلیئر کر کے لانا چاہیے. یہ نہیں کہ جب آپ کے خلاف آپ کو گرفتار کر لیا جائے، تو آپ سمجھتے ہیں جب کہ اخلاقی ریفرنس طور فائل پہ ہو جائے ایسا ہی ہونا چاہیے، تب آپ استعفیٰ دیں. تو میرا خیال ہے پرائم منسٹر کو یہ بات کرنی چاہیے جہاں پہ سیک کر دیا جی جانا میرا چاہیے. خیال ہے اخلاقی طور پہ ایسا ہونا چاہیے. اور دیکھیے شہباز شریف صاحب نے دوسری کیا غلطی کی، دوسری بڑی غلطی ان کے ایک جملہ، دوسری بڑی غلطی ان کی یہ ہے کہ انہوں نے آتے ہی سب سے پہلے نیب اور ایف آئی اے کے لوگوں کی وہ شروع کی، جبکہ وہ بالکل ان کو اس چیز سے اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے تھا. ٹھیک، بالکل درست. اور ہاں کا آپشن آپ لے رہے ہیں ریما. اب فواد چودھری صاحب اس کو کہہ رہے ہیں کہ ایک عام تاثر یہ ہے کہ یہ ایک بیلنسنگ ایکٹ ہے. اس بیان کو آپ نے کیسے دیکھا ہے، اور پھر ان باتوں کا کیا کوئی فائدہ ہوگا پی ٹی آئی کو اس صورتحال کے اندر جس میں بھی وہ ہیں؟ جی شکریہ ابسا. میرا جواب بھی نا میں ہی ہے. 2 وجوہات ہیں. آپ کے سوال پہ میں دوسرے پوائنٹ میں آؤں گی.
پہلی تو یہ ہے کہ مجھے یہ جو مورلسٹک سویپنگ سٹیٹمنٹس ہوتی ہیں یہ مجھے تو سمجھ نہیں آتی، کیونکہ مورالٹی جو ہے وہ ایک سبجیکٹو کانسیپٹ ہوتا ہے. آپ کی مورالٹی مختلف ہو سکتی ہے، میری مورالٹی مختلف. آپ کو شاید لگ سکتا ہے کہ ایک الزام کی بنیاد پہ آپ کو استعفیٰ دے دینا چاہیے، کسی اور کو نہیں لگ سکتا. تو اس پہ تو میرا خیال ہے ڈیمانڈز کرنا اس طرح اور ایکسپیکٹ کرنا، میں اس پہ اتنی اگری نہیں کرتی. لیکن زیادہ میرے لیے جو امپورٹنٹ بات ہے وہ ہے کہ مورالٹی کے پیچھے یا ایک مورل کے پیچھے پرنسپل کیا ہے. اور استعفے کے لیے میرا خیال ہے پرنسپل یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک وزارت ہے، کیا آپ انویسٹیگیشن کو انفلوئنس کر سکتے ہو کہ نہیں، کیا آپ انویسٹیگیٹرز کو پریشرائز کر سکتے ہو کہ نہیں. اور اس میں میرا خیال ہے شہباز شریف صاحب اور علیم خان صاحب بہت مختلف کیسز ہیں دونوں. اگر آپ ایک وزیر ہو، ایک اسٹرانگر کیس بن سکتا ہے کہ آپ کر سکتے ہو انفلوئنس. پیک کا چیئر پرسن ہونا میرا نہیں خیال اس کا ان کے آن گوئنگ کیس سے کوئی تعلق ہے. تو اس طرح میرا خیال ہے دونوں کیسز مختلف ہیں. لیکن جو نیازی صاحب نے بھی بات کی، یہ جو کیس ہے اس میں نیب کی جو پوری پرسیپشن ہے، ان کی جو پاورز ہیں، ان کی جو بہت اوپریسو پاورز ہیں میرے خیال میں، اس کا بھی ایک تعلق ہے. اب علیم خان صاحب کے اوپر تو بہت عرصے سے کیسز چل رہے تھے، تب انہوں نے کیوں نہیں ریزائن کیا؟ پرنسپل کیا ہے مجھے تو نہیں سمجھ آتی. اگر آپ اریسٹ ہو رہے ہو تب آپ ریزائن کر رہے ہو، لیکن ہم بہت بار اس شو میں بات کر چکے ہیں کہ نیب کی جو اریسٹ کی یا فزیکل ریمانڈ کی پاورز ہیں وہ بہت ڈریکونین ہیں، ان میں بہت آربیٹری ہیں. تو اس بنیاد پہ استعفیٰ ان کا بھی دینا، میں ان کو ڈیفینڈ نہیں کر رہی، لیکن ان کا جو کیس ہے وہ اس طرح بالکل obvious کیس نہیں ہے. ابھی انہوں نے وہ، میرا خیال ہے ان کی جو ڈیفینس ہے وہ کافی اسٹرانگ ہے اس کیس میں. تو صرف نیب جو کہ ایک بہت اوپریسو جن کے قوانین ہیں، جو آپ کو اریسٹ کر سکتے ہیں بنیاد بھی چاہے آپ کے پاس نہ ہو، ریفرنس فائل ہو نہ ہو، اس کی بنیاد پہ استعفیٰ مانگنا میرا خیال ہے یہ ایک پرابلمٹک چیز ہے. تو اس سوال کے جواب میں ایک تو پرنسپلی میں اگری نہیں کرتی کہ دونوں کیسز سملر ہیں. دوسرا نیب کی جو پاورز ہیں اس کی وجہ سے دونوں کیسز سملر ہیں. صحیح. اور 4 ہمارے پاس ہاں کے آپشنز آئے ہیں، 2 نہیں کے آپشنز آئے ہیں، اور اس پر ہم کسی دن تفصیلی بحث بھی کریں گے. اس کی ٹائمنگ کے حوالے سے معاف کیجیے گا، 2 ہاں کے آپشنز آئے ہیں اور 4 نہیں کے آپشنز آئے ہیں. سابق وزیر اعظم نواز شریف کو اسپتال سے کوٹ لکھپت جیل منتقل کر دیا گیا ہے. اس معاملے پر حکومتی وزراء کی جانب سے مختلف چہمہ گوئیاں سامنے آ رہی تھیں، جس پر مریم نواز نے رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ نواز شریف کو دل کے اسپتال جانا چاہیے تھا. ان کی صحت کے معاملے پر ابہام حکومتی کارندوں نے پیدا کیا ہے. انہوں نے کہا کہ اس شخص کی صحت سے کھلواڑ کیا جا رہا ہے جو 3 بار وزیر اعظم رہ چکا ہے. دوسری طرف گزشتہ روز میڈیکل بورڈ نے بھی نواز شریف کا معاملہ محکمہ داخلہ کو ریفر کیا تھا اور ان کو فوری طور پر امراض قلب کے اسپتال منتقل کرنے کی سفارش کی تھی. تاہم سابق وزیر اعظم نے اسپتال کے بجائے واپس جیل جانے پر اصرار کیا. اس تمام تر صورتحال کے اوپر ہمارا سوال اس طرح سے ہے، واپس بھجوایا جائے. نواز شریف نے اسپتال منتقل ہونے سے انکار کر دیا. سابق وزیر اعظم جیل کیوں جانا چاہتے ہیں، یہ اوپن آپشنز ہیں. اس کے اوپر آپ کامنٹ کر سکتے ہیں. ارشاد بھٹی صاحب، سب سے پہلے آپ کی طرف آئیں گے. ایک طرف یہ ساری صورتحال ہے، میڈیکلی جو باتیں ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں، نواز شریف صاحب کیوں واپس جیل جانا چاہتے ہیں؟ دیکھیے، جہاں تک ان کی صحت اور بیماری کا معاملہ ہے، اللہ میری دعائیں ان کے ساتھ ہیں. بحیثیت انسان وہ والد ہیں، وہ باپ ہیں، وہ بھائی ہیں، وہ بیٹے ہیں، وہ امپورٹنٹ ہے. باقی ہاں میری یہ خواہش ضرور ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ یہ مخولیہ قسم کی قانون سازی ختم کی جائے، قانون ختم کیے جائیں. ایسا قانون ہو کہ میاں صاحب اور عام قیدی ایک ہسپتال میں علاج ہوں، ایک ویگن میں وہ آئے جائیں، ایک جیل کے سیل میں رہیں، ایک جگہ کا کھانا کھائیں، ایک جیسا ماحول ہو. یقین کریں اگر یہ سو کالڈ قسم کے جو لوگ ہیں، یہ ہمارے اسپتالوں میں علاج کروائیں، ہمارے ساتھ جیلوں میں رہیں، ہمارے ساتھ جیلوں میں سن لینا، وہ جانا نہیں چاہ رہے، میں کیا کروں، اب ان کا نہیں جانا چاہ رہے، تو وہ ہمارے ساتھ جیلوں میں رہیں، ہمارے ساتھ وہ ہسپتالوں میں رہیں، ہمارے ساتھ ان کے بچے ہمارے، اچھا مبارک ہو بہت بہت اچھا، ان کے بچے ہمارے بچوں کے ساتھ سکول میں پڑھیں تو یہ بہت سارا ہمارے مسائل حل ہو جائیں. دوسری بات جو مجھے مسلم لیگ نون کی، اور چند وزراء بھی ایسے ہیں حکومت میں، لیکن مسلم لیگ نون نے جو سیاست کر رہی ہے وہ قابل مذمت اور قابل بہت افسوسناک ہے. 3 مرتبہ کا وزیر اعظم، بھائی 3 مرتبہ کا وزیر اعظم اب کیا کریں، ہم غلطی کر بیٹھے ہیں تو کیا کریں، کیا کر لیں، اب ہم سر پہ بٹھا لیں. بھائی 3 مرتبہ وزیر اعظم پہ الزام ثابت ہو گیا ہے، وہ جیل میں، اب کیا کریں،
اور وہ اللہ کے معاف کرو اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، ہم جموں کشمیر سے آنے والا پانی بند کر دیں گے، نہریں بند کر دیں گے، دریا بند کر دیں گے. کیا یار کر رہے ہو بھائی؟ چوتھی بات یہ ہے کہ میاں صاحب کی ساری زندگی ڈیلوں اور ڈھیلوں سے بھری پڑی ہے. مریم صاحب نے خود بھی تاریخ ساتھ جھوٹ بولے ہوئے ہیں. میاں صاحب نے دکھایا کچھ ہے، کیا کچھ ہے، بے وقوف بنایا ہے، جھوٹ بولے ہیں. اب وہ پریشر ڈال رہے ہیں، وہ سیاست کر رہے ہیں، وہ ڈھیل کے تاثر کو زائل کرنا چاہتے ہیں، وہ اپنے ووٹرز کو خوش کرنا چاہتے ہیں، وہ اگلے مرحلے کے لیے زمین ہموار کرنا چاہتے ہیں. یہ وہ جانے اور ان کا کام جانے. ہاں البتہ وہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں جیل پہنچایا جائے تو فوری عمل کرنا چاہیے. ڈیل اور ڈھیل کے تاثر کو زائل کرنے کے لیے وہ آپ سمجھ رہے ہیں ایسا کر رہے ہیں. ریما، اس بات سے آپ اتفاق کرتی ہیں جو ارشاد بھٹی صاحب کہہ رہے ہیں؟ میرے خیال اب سے 3 وجوہات ہو سکتی ہیں. ایک تو جو بھٹی صاحب نے ڈسکرائب کی وہ جو ایک تاثر ہے ڈیل کا اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں. دوسری یہ، پہلے بھی ہم نے اس پروگرام میں بات کی، ایک بہت ماچو سا کانسیپٹ ہوتا ہے ایک پولیٹیشین کا پاکستان میں. اگر کوئی لا میں اگر پروویژنز موجود بھی ہیں فلیکسیبلٹی کی، صحت کی بنیاد پہ اس کو استعمال کرے تو تاثر یہ جاتا ہے کہ وہ کمزور ہے. تو اس کو بھی ختم کرنے کے لیے، کیونکہ وہ کمزوری کا تاثر تو نہیں دینا چاہتے، پوزیشن آف اسٹرینتھ میں دکھنا چاہتے ہیں وہ. اور کیونکہ ان کے خلاف جو کیسز ہیں، یہ تیسرا پوائنٹ ہے، ان کو لگتا ہے کہ اس میں ان کو مل سکتی ہے ریلیف. ابھی پہلا جو ایک اپیل چل رہی ہے دونوں کے کیسز کی، دونوں میں ان کو لگتا ہے ان کو ریلیف مل سکتی ہے. تو ان کے لیے وہ ایک بہتر پولیٹیکلی آپشن ہے کہ وہ صحت کی بنیاد یا ہیلتھ ریزنز پہ نہیں، بلکہ وہ خود اکوٹ ہو کورٹ سے اور جیل سے ہی وہ باہر نکلے. تو میرا خیال ہے پولیٹیکلی بھی اور ایک جو پورا پرسیپشن ہے اسٹرینتھ کا یا پاور کا، اس کے لیے بھی وہ یہ آپشن ایکسرسائز کر رہے ہیں. صحیح، یہی آپ کی بات نیازی صاحب کی طرف لے کے جائیں گے. نیازی صاحب، جس طرح ریما کہہ رہی ہیں عدالت سے ریلیف ملنے کے انتظار میں بھی ہوں گے اور وہ چاہتے ہوں گے کہ سیاسی طور پر ایک اسٹرانگ پوزیشن لیں. یہ ممکن ہے، ووٹر سپورٹر کو ناراض نہ کریں اور جیل واپس جائیں، عدالتی طور پہ اس سے نکل کے آئیں. پھر اب یہ ملک جو ہے وہ قابل رحم ہے. یہاں پہ اتنی بے شرمی سے ہر ایک نے اپنے اپنے سچ کی جو ہے ریڑھی لگا رکھی ہے اور چاہتے ہیں کہ اس کا مال جو ہے وہ خوب بکے. دیکھیں اس ملک کے اندر ڈھیل جو ہے وہ کرنے والے یا اس کے اوپر قدرت رکھنے والے وہ بہت طاقتور لوگ ہیں. وہ میرے جیسے، نواز شریف جیسے یا عمران خان جیسے کہ بس کی بات نہیں ہے. کتنا بڑا سیاستدان ہو جائے، کتنے بڑے سویلین عہدے پہ چلا جائے، کسی جگہ پہ چلا جائے، وہ نہ ڈھیل کا لینے کے کرنے کا اس کے پاس ملکہ ہے، نہ کوئی ڈھیل لینے کے لیے اس کے پاس کوئی طاقت ہے. یہ ڈھیل اور ڈیل جو ہے یہ ہمیشہ جیل میں پڑے نواز شریف کو مل گئی تھی، اور پہلی دفعہ دوسری دفعہ بھی بے نظیر پاکستان میں نہیں تھی اور اس کو وہاں جا کے دے دی تھی. یہ جب ہماری ضرورت ہوگی ریاست کی تو تب ان کو ڈھیل بھی ملے گی اور ڈیل بھی ملے گی، اور پھر بھی گالی نواز شریف کو دی جائے گی. یہ سنگ دل بے رحم شکی القلب قوم ہے. کلثوم نواز بسترے مرگ میں تھی تو کیا ہم بھول گئے کیا کچھ ہوتا رہا؟ یہی نواز شریف نے جب 2 دفعہ آپریشن کرایا، میں کہتا ہوں بے شرمی کی بات ہے کہ ہم جس طریقے سے یہ جو کلاؤڈز کارٹون آ جاتے ہیں حکومتی پہ ایجنڈا لے کے اور بیٹھے کوئی وزیر صاحب ہے، کوئی کون ہے، اور آگے بتا رہے ہوتے ہیں جی کہ یہ بہانا ہے، فلاں بہانا ہے. کیا کس بیماری کا مذاق نہیں اڑایا گیا؟ 2 دفعہ اس نے آپریشن کرایا اور یہی ہمیں بتایا گیا کہ یہ جھوٹ بولے کوئی آپریشن نہیں ہوا، یہ ٹھگ بازی کا ہاسپٹل ہے. کلثوم نواز کے کمرے میں انہوں نے بندہ گھسا دیا انگلینڈ کے اندر، چیک کر کے بیمار ہے یا نہیں ہے. یہ بیسیکلی انکوت، گنوار، بے دل، سنگ دل، شکی القلب قوم ہے. اس کے اندر ہم نے وہ ویلیوز بنائی ہے کہ اب یہ ہم نے ہی پوری ریاست کو وہ نیازی صاحب، نواز شریف صاحب جیل کیوں واپس جانا چاہتے ہیں؟ جیل دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو لائف سروس ہاسپٹل میں ایک بورڈ بنایا، اس سے بھی وہی رپورٹ دی، دوسرا بورڈ بنایا، اس کی رپورٹ بھی سامنے ہے. پرسوں ڈاکٹرز نے آ کے ساری تفصیل بتائی. تو ہم خود پھر تو رحم کریں. ہوا کیا کہ انہوں نے کہا جی آپ کو یہ رکھنا چاہتے تھے سروس ہاسپٹل میں، دل کا ہاسپٹل ہے سامنے جو پی آئی سی، اس میں ایک ضرورت ہے کہ اگر نواز شریف وہاں چلے جائیں تو بھٹی صاحب یہ میرا تو اور مسئلہ ہے، لیکن وہاں پہ پورا ہسپتال پیرالائز ہو جاتا ہے. اب سروس ہاسپٹل ایسا ہے کہ انگریزوں کے زمانے سے یا شروع سے جب سے یہ سرکاری ہسپتال بنا ہے، اس میں وی آئی پیز کا یہ اس کے لیے ایک علیحدہ پورشن ہے. ہسپتال متاثر نہیں ہوتا جب مریض جہاں پہ پڑا ہوتا ہے.
ظاہر ہے انہوں کو یہاں رکھنا اچھا۔ چاہتے تھے، نواز شریف کو پتا تھا یہ دل کا وہ نہیں ہے تو مجھے ٹھیک جیل واپس ہیں بھیج صاحب۔ دیا جائے. اب اس کے بتنگڑ، اس کے اوپر مسخرہ پان، اس کے اوپر تماشا کچھ بھی نہیں ہے. صحیح ہم صحیح صرف اپنی کچھ نہیں ہے آپ کے خیال میں. ٹھیک وہ ہے سامنے پیش کر رہے ہیں لوگوں کے سامنے، اور کچھ نہیں کر رہے. صحیح. شہزاد صاحب، جب حکومتی رہنما زور و شور سے ڈیل کی باتیں کر رہے ہیں تو آپ کے خیال میں اب جو 3 بار کے وزیر اعظم ہے جو کیسز کا سامنا کرنے ملک سے واپس بھی آئے جب ان کی اہلیہ بیمار تھیں، اس وقت وہ کیا سوچ رہے ہیں جو وہ واپس جیل جانا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں 2-3 باتیں جو یہاں پہ ہوئی، ریما نے بھی کی اور بھٹی صاحب نے بھی کی، یہ دونوں ہو سکتی ہیں. شاید ہو سکتا ہے کہ اس تاثر کو زائل کرنا چاہتے ہیں جو ڈیل کا تاثر ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پوزیشن آف سٹرینتھ میں رہنا چاہتے ہوں، کمزوری نہ دکھانا چاہتے ہوں. لیکن کیونکہ ان کی صحت کا معاملہ ہے، میں فیس ویلیو پہ لوں گا. جو نواز شریف صاحب نے بات کی یا مریم نواز صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ ان کو تنگ کیا گیا ہے، ایک کے بعد ایک بورڈ بنایا جاتا ہے، کبھی پی آئی سی بھیجتے ہیں، سروسز ہاسپٹل بھیجتے ہیں، پھر واپس کہتے ہیں پی آئی سی بھیجنا ہے. کیونکہ صحت کا معاملہ ہے، فیس ویلیو پہ لے لینا چاہیے. ابھی ہم نے دیکھا تھا بہت سارے ایسے سیاستدان تھے، بہت سارے ایسے اینکرز تھے جو کہ مذاق اڑا رہے تھے یا کہہ رہے تھے کہ کلثوم نواز صاحبہ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور صرف ایک سیاسی ایڈوانٹیج کے لیے ان کی طبیعت کو استعمال کیا جا رہا ہے. بعد میں وہ غلط ثابت ہوئے، ان کا انتقال اسی بیماری کی وجہ سے ہوا. اسی لیے میرے خیال سے تھوڑا سا سینسیٹیو اس پہ رہنا چاہیے ہمیں. لیکن یہ جو سیاست والی بات ہے نا، وہ دونوں طرف سے ہو رہی ہے. حکومت بھی کر رہی ہے اور اس کی شروعات کہیں نہ کہیں پرویز رشید صاحب نے بھی کی ہے. یہ جملہ پرویز رشید صاحب نے سب سے پہلے کہا تھا کہ ان کو علاج کے لیے لندن جانا چاہیے کیونکہ ان کی جو میڈیکل ہسٹری ہے وہ انہی ڈاکٹرز کے پاس ہے، اسی ہسپتال میں جو کہ جہاں پہ ان کا 2016 میں علاج ہوا تھا. تو یہ جب سے لندن والی بات پرویز رشید صاحب نے کی ہے، ہمارے شو میں بھی کی، اس کے بعد سے پھر یہ حکومت نے بھی اور پی ٹی آئی کے لوگوں نے بھی کہنا شروع کیا ہے کہ یہ جیل سے ہسپتال آئیں، ہسپتال سے لندن جائیں گے. 2 روز پہلے بھی مریم نواز جب نکلی اور ان سے رپورٹرز نے پوچھا کہ کیا میاں نواز شریف صاحب لندن جائیں گے، تو مریم نواز صاحبہ نے کہا میاں صاحب چاہتے ہیں وہ دوبارہ جیل چلے جائیں. تھوڑی دیر بعد رانا تنویر صاحب باہر آئے ہسپتال سے، وہ کہتے ہیں کہ میاں صاحب کا علاج جو ہے وہ لندن میں ہونا چاہیے. تو وہاں سے یہ لندن والی بات اور یہ ڈیل والی بات جو ہے پی ٹی آئی نے بھی پکڑی ہے. دوسری طرف آج مریم نواز صاحبہ سے یہ بھی سوال ہوا جب ان سے پوچھا گیا کہ ذمہ دار کون ہے، یہ بار بار بورڈ بنایا جا رہا ہے، یہ ہسپتال سے دوسرے ہسپتال لے کے جائے جا رہے ہیں، تو کیا عمران خان ذمہ دار ہے؟ یہ سوال تھا ان سے. انہوں نے کہا بالکل جو حکمران ہے وہی اس کے ذمہ دار ہے. تو کہیں نہ کہیں سیاست ہر کوئی کر رہا ہوتا ہے. لیکن کیونکہ سوال آپ کا صرف یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کیوں جانا چاہتے ہیں، میرے خیال سے وہ فرسٹریٹڈ ہیں جس طریقے سے ان کو ٹریٹمنٹ مل رہا ہے، اور یہ کسی کے ساتھ بھی نہیں ہونا چاہیے. میڈیکل بورڈ ایک کے بعد ایک نہ نواز شریف صاحب کا بننا چاہیے نہ کسی اور قیدی کا بننا چاہیے. جو ان کے رائٹس ہیں وہ ان کو ملنے چاہیے. میں فیس ویلیو پہ لوں گا اس سوال کا جواب. باقی ساری ایکسپلینیشن میں نے آپ کو بتا دی کہ سیاست دونوں طرف سے ہو رہی ہے. بالکل درست، صحیح، دونوں طرف سے ہو رہی ہے. مزید صاحب کے پاس آپ کی بات ہم لے کے جائیں گے. نہیں ملتی، اس لیے میں کہہ رہا ہوں قیدی کے لیے میڈیکل بورڈ، اسی لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بجائے اس کے ہم یہ کہیں کہ نواز شریف صاحب کو یہ سہولتیں نہیں ملنی چاہیے، ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ ہر قیدی کو وہ سہولت ملنی چاہیے جو نواز شریف صاحب کو اور انہوں نے دینی تھی، نواز شریف صاحب نے دینی تھی. اللہ کے فضل سے یہ ہمارے لیے یہ نظام بنا گئے ہیں. صحت کا معاملہ ہے اور جس طرح شہزاد کہہ رہے ہیں کہ اس کو ضرور سیریس لیا جانا چاہیے. اور مظہر عباس صاحب، مریم نواز کا ویسے ٹویٹر پیغام بھی آیا اور وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ اگر ان کے والد کو کچھ ہوا تو اس کی ذمہ دار وہ حکومت کو سمجھیں گی. مظہر صاحب، آپ شہزاد صاحب کی اس بات سے ایگری کرتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح دونوں طرف سے ہی سیاست ہو رہی ہے؟ باہر جانے کی بات شروع تو نون لیگ کے رہنماؤں کی طرف سے ہی کی گئی تھی اور اطلاعات کے مطابق پنجاب اسمبلی میں کوئی اس قسم کا بل بھی پیش کیا گیا کہ ان کو باہر جانے دیا جائے. دیکھیے، پہلی چیز تو یہ کہ میڈیکل بورڈ اگر کوئی بھی پریزنر ہو اور اس کی ایسی حالت ہو تو وہ بنتا ہے. ایسا نہیں، میں آپ کو کئی مثالیں دے سکتا ہوں. ہم الزامات کی ایک فیکٹری لگا کے بیٹھ جاتے ہیں اور اس کے بعد جب وہ الزامات غلط ثابت ہوتے ہیں تو ہم میں اتنی بھی اخلاقی ضرورت نہیں ہوتی کہ ہم ریگریٹ کریں کہ ہم نے جو کچھ کل بات کی تھی وہ غلط تھی. میسیجز پڑے ہوئے یا ہم اس مظہر صاحب معذرت کے ساتھ اڈیالہ جیل سے قیدی کیسے میسج کرتے ہیں؟ یعنی ان کے لوائقین نے ساروں کا بالکل بہت ضروری سوال یقین کریں نہیں بنے میڈیکل کس طرح میسج کرتے ہیں؟ میں اگر آپ کو کئی مثالیں دے دوں عام قیدیوں کی کہ جن پہ میڈیکل بورڈ کانسٹیٹیوٹ بھی ہوئے، ان کو اس کی بنیاد پہ شفٹ بھی کیا گیا، ان کا علاج بھی کیا گیا، تو یہ ہمارے یہاں ہوتا ہے. دوسری بات، آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ جی میری عام قیدی کا اور جو وی آئی پیز ہیں بالکل ایک تاثر ہے، اور یہ ہے بالکل صحیح ہے تاثر کہ دونوں کا ٹریٹمنٹ الگ الگ ہوتا ہے. لیکن یہ تاثر بھی اپنی جگہ درست ہے کہ سویلینز اور نان سویلینز کا ٹریٹمنٹ بھی الگ الگ ہوتا ہے. سویلینز اور نان سویلینز کے ٹرائل بھی الگ الگ ہوتے ہیں. کیوں نہیں ایک قانون سب پہ اپلائی ہوتا؟
کیوں نہیں اس چیز پر کبھی آگے بات کی جاتی کہ جی چاہے وہ سویلین ہو یا نان سویلین ہو اس پہ ایک ہی قانون اپلائی ہونا چاہیے جو نہیں ہوتا ہمارے یہاں اداروں کے الگ ہاسپٹلز بنے ہوئے ہیں، الگ اسکولز بنے ہوئے ہیں، الگ کمرشل پراپرٹیز بنی ہوئی ہیں. یہ چھوڑ دیں یہ باتیں، یہ جو ہم اس طرح ایک رومانٹیسائز کرتے ہیں چیزوں کو، اس پہ بالکل نواز شریف صاحب کا بھی ٹریٹمنٹ ویسا ہی ہونا چاہیے جس طرح ایک عام قیدی کا ہونا چاہیے. اس بات میں کوئی دو رائے نہیں ہے. نواز شریف کیوں گئے ہیں؟ میرا خیال ہے وہ اس تاثر کو زائل کروانے کے لیے گئے ہیں کہ وہ ڈیل نہیں کر رہے. وہ یہ بات واضح طور پہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ جو حکمراں طبقے کی طرف سے یہ بات کی جا رہی ہے کہ وہ ڈیل کر رہے ہیں یا ان کو ڈھیل دی جا رہی ہے، وہ کیٹیگوریکلی یہ بات دینا چاہتے ہیں، پیغام دینا چاہتے ہیں کہ وہ نہیں کر رہے. اب کسی سٹیج پر اگر کوئی باتیں ہو رہی ہیں اور کر رہی ہیں، اور آپ کی سیاست میں اور آپ کی تاریخ میں ایسا ہوتا رہا ہے کہ اچانک ہمیں ایک دن پتہ چلتا ہے کہ کوئی ملک سے چلا گیا، یہ ساری باتیں اپنی جگہ ہیں. لیکن اس وقت انہوں نے جو ہاسپٹل سے جیل جانے کا فیصلہ کیا ہے وہ ڈیل کے تاثر کو ظاہر کرنے کی وجہ سے. بالکل درست. ماہر صاحب، بابر صاحب آپ کی طرف آئیں گے. بابر صاحب، جو ارشاد صاحب پوائنٹ اٹھا رہے ہو، ماہر صاحب گفتگو کریں اس پہ بھی اگر آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں، اور پھر اب آپ کے خیال میں کیوں سابق وزیر اعظم جیل جانا چاہ رہے ہیں؟ میرا نہیں خیال کہ ارشاد صاحب کے پوائنٹس پہ کوئی میں زیادہ گفتگو کر سکتا ہوں، کیونکہ پھر پروگرام اسی طرف لگا رہے گا، تو اسے چھوڑ دیتے ہیں 2 منٹ کے لیے. جیل کا ایک سسٹم ہے، ان کا ایک مینول ہے، ایک طریقہ کار ہے. وہ قیدی جن کے اپیلز چل رہی ہوتی ہیں، جب تک وہ فائنل کنوکشن نہیں ہو جاتی ان کے ساتھ ایک الگ ٹریٹمنٹ ہوتی ہے، اور ہیلتھ گراؤنڈز کے اوپر ان کی بیلیں بھی ہوتی ہیں، اور یہ روز عدالت کی باتیں ہیں. بھٹی صاحب کبھی اس پہ بھی ریسرچ کر لیں. اور جب آپ ایک دفعہ کنوکٹ بھی ہو جاتے ہیں، اس کے بعد بھی ضرورت پڑے تو جیل کا ہاسپٹل ہے، آپ کا بورڈ بھی بن سکتا ہے، ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. سو یہ کوئی ایکسٹراڈنری کام نہیں ہو رہا. اگر ہم نے جیل ایسی بنائی ہوئی ہیں جہاں پہ 1000 قیدیوں کے بجائے 10,000 قیدی ہم نے جمع کیے ہوئے ہیں اور ہم انہیں بھیڑ بکریوں کی طرح کرتے ہیں، تو بالکل جتنے رولرز رہے ہیں ہمارے فوجی سویلین ملا کے تمام اس کے لیے رسپانسبل ہیں، انکلوڈنگ نواز شریف صاحب. سو یہ تو ایک بات ہوگی. دیکھیے 2 ہی باتیں سمجھ آتی ہیں. ایک تو یہ ڈیل کا اثر زائل کرنا چاہتے ہیں، اور کیوں، اس کی ہسٹری بھی ہے. جب 18 ان کے ممبرز رہ گئے تھے 2001 میں، اور یہ جب چلے گئے تھے، تو اس وقت کی باتیں آج تک ہوتی ہیں کہ میاں صاحب پہ جب برا وقت آتا ہے تو وہ تو ڈیل لے کے چلے جاتے ہیں اور پیچھے سے لوگ مار کھاتے رہتے ہیں ان کے لیے. تو شاید اب وہ ان ریٹروسپیکٹ سوچتے ہوں کہ وہ غلطی ہوئی تھی، مجھے اس وقت نہیں جانا چاہیے تھا اس طرح ملک چھوڑ کے، یا جو بھی کوئی بات ہوگی. کیونکہ جب یہ آ بھی رہے تھے لنڈن سے واپس، تو ان سے بار بار یہ بات پوچھی جا رہی تھی کہ جی کوئی نیا NRO ہوگا، کچھ ہوگا. جب یہ جہاز میں بیٹھے تھے تو انہوں نے کہا بھائی میری جو شریک حیات ہے وہ بستر مرگ پہ ہے، اسے چھوڑ کے میں واپس جا رہا ہوں، اور مجھے پتہ ہے مجھے کہاں لے کے جائیں گے، مجھے جیل لے کے جائیں گے جب میں واپس جاؤں گا. سو اس کانٹیکسٹ میں واٹ ہی از بن تھرو، پچھلے سال میں بیوی چلی گئیں، خود جیل میں ہیں، اس کے بعد جب یہ بات ہو رہی ہوگی ڈیل کی تو تکلیف ہو رہی ہوگی. سو وہ جو اپنی لیگسی چھوڑنا چاہتے ہیں، شاید وہ اب یہی چھوڑنا چاہتے ہیں کہ میں جو بھی ہو رہا ہے میں اس کا مقابلہ کر رہا ہوں، اور میں کوئی وے آؤٹ نہیں ڈھونڈ رہا اس میں، ایزی وے آؤٹ. سو میرا خیال ہے وہ ڈیل کا تاثر زائل کرنا چاہتے ہیں اور اپنی ایک لیگسی اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں. کیونکہ بھٹو صاحب کو بہت اس لحاظ سے عزت سے دیکھا جاتا ہے کہ آخری وقت تک وہ اپنی موقف کے اوپر قائم رہے. انہوں نے بات بھی کی، جیل بھی کیا، اور ٹھیک طریقے سے سب کچھ کیا. توبہ، اللہ معاف کرے. صحیح. اللہ ضرور بھٹی صاحب کو معاف کرے. یہ کمپیریزن ارشاد صاحب کو اچھا نہیں لگا تو ہم چلتے ہیں. ارشاد صاحب بالکل معاف نہیں ہوں گے. ارشاد صاحب کو کمپیریزن سے کوئی اعتراض؟ جی مجھے نمبر 1 تو بات یہ ہے کہ نمبر 1 تو بات یہ ہے کہ 100% مظہر صاحب نے ٹھیک کہا ہے کہ جو ہمارے یہاں سیولین اور نان سیولین جو انہوں نے کہا، یہ بھی انہوں نے کرنا تھا. اچھا یہ وعدے ان کے ہیں، منشور ان کے ہیں، لیکن کرتے نہیں ہیں. کہتے ہیں ہماری. اچھا ان سے سن لیں، نیازی صاحب سے سن لیں. نیازی صاحب سے سن لیں، میں چپ بات کہہ رہی ہیں. یہ یقیناً ایک ڈیبیٹیبل بات ہے، اس کے اوپر ہم یہاں بحث کرنے کے متحمل نہیں ہو سکتے. اور سارا قصور انہی کا ہی ہے. دیکھیں یہ اس کے اوپر ہم کھل کے کیونکہ بات کر نہیں سکتے، اس لیے ہم اس کو یہیں پہ ختم کریں گے. دعوے کون کرتا ہے، منشور کس کا ہے، قائد اعظم ثانی کون ہے، نیلسن منڈیلا کون ہے، 3 مرتبہ کا وزیر اعظم کون ہے، یہ ہے نا. میں کہتا ہوں ہمارا خاندان کرنا تھا، ہر مرتبہ ڈیل کر کے چلے جاتا. 9 سال انہوں نے سعودی عرب والی ڈیل نہیں مانی.
जमहूरियत ही खतरनाक थी। 9 साल सऊदी अरब जमहूरियत वाली के डील करीब नहीं ना मानी जाना। और अब भी मौका मिला जमहूरियत तो डंग निकल मारती जाए। है। अब भी जमहूरियत मौका मिला डंग निकल मारती जाए। बहस किसी और तरफ और जा रही है, यानी हमारे साहब तमाम इधर ज्यादा बैठे राय हैं। आप इस पे जानी। एक जो ज्यादा राय सामने आई है वो यही है कि डील के तासुर को जायल करने के लिए नवाज शरीफ जेल वापस जाना चाह रहे हैं। इरशाद साहब कुछ मुख्तलिफ बात कर रहे थे। चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट में फुल कोर्ट इजलास हुआ, जिसमें वीडियो लिंक के जरिए वकला के दलाल सुनने का फैसला किया गया है। इस फैसले का मकसद सालों से जेर इल्तवा केसेस को निपटाना है और साथ ही वकला और साइलीन के मसाइल भी जेर नज़र रखा गया है ताकि इंसाफ की फराहमी को बर वक्त यकीनी बनाया जाए। इस तमाम तर मामले पर हमारा सवाल होगा अपने पैनल से। सुप्रीम कोर्ट का फुल इजलास, वीडियो लिंक के जरिए वकला के दलाल सुनने का फैसला, इंसाफ की जल्द और बर वक्त फराहमी के लिए ई कोर्ट्स का कयाम कितनी बड़ी पेशरफ्त है, इसको आपने रेट करना होगा 1 से 10 के दरमियान। बाबर सत्तार साहब, कैसा है ये फैसला आपके ख्याल में? देखिए, ये रेटिंग वाला सवाल नहीं है अफसा। ये बात बेसिकली ये है कि हमें बड़े अरसे बाद ये बात नज़र आई कि सुप्रीम कोर्ट के तमाम जज साहिबान ने बैठ के उस बुनियादी चीज़ के ऊपर बात की जो हमारे ख्याल में उन्हें बात करते रहना चाहिए कि इंसाफ के निज़ाम को आप कैसे बेहतर करेंगे और कैसे एफिशिएंट और सस्ता इंसाफ आप लोगों तक पहुंचाएंगे। ये बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कोर्ट की, जो हमें पिछले 2 साल कम अज़ कम ये अदालत में नहीं नज़र आया कि चीफ जस्टिस साहब की सरबराही के अंदर ये गुफ्तगू हो रही हो कि जो बुनियादी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमने कैसे डिस्चार्ज करनी। सो ये रिकग्निशन ये चीफ जस्टिस साहब ने जब पहली अपनी तकरीर की थी उसमें भी नज़र आया। उन्होंने कहा कि मैं इंसाफ के निज़ाम को बेहतर बनाना चाहता हूँ। उन्होंने उसके ऊपर काफ़ी सारी अपनी थॉट्स शेयर की और अभी भी उस प्रोसेस की कंटिन्यूटी नज़र आती है कि अब पूरी कोर्ट के साथ आप एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पे इंगेज करके आप ये सवाल कर रहे हैं और एक डिस्कशन कर रहे हैं कि हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं अपने सिस्टम को। जो लोग यहाँ पे आते हैं, जो हमारा बेसिक काम है, हम वो बेहतर कैसे कर सकते हैं। तो ये मेरा ख्याल है बहुत पॉजिटिव बात है। इशू ये नहीं है कि ई कोर्ट्स बनाना काफ़ी है या नहीं, ये एक प्रोसेस है। लेकिन इसकी शुरुआत वहाँ से होती है कि आप ये कहते हैं कि हम जो कर रहे हैं हमें उससे बेहतर करना चाहिए और उसके लिए हम जो कुछ भी करें हम करेंगे। सो ये कंसेंसस इस थॉट के मेरा ख्याल है 10 में से 10 नंबर है। 10 में से 10 नंबर और काफ़ी पॉजिटिव इक़दाम इसको आप करार दे रहे हैं। इरशाद भट्टी साहब, इस तरह से अब फुल कोर्ट इजलास होना, इंसाफ की फराहमी में को बेहतरी बनाने के लिए बात होना, आप कैसे रेट करेंगे इसे? देखिए, जस्टिस खोसा साहब इंटेलेक्चुअल जज हैं। उन्होंने जो पिछले साकिब निसार साहब के दौर में जो उन्होंने वो 11,000 मुकदमे फौजदारी ख़त्म किए, जो बैकलॉग था, अभी भी कल भी वो बता रहे थे कि 6,000 मुकदमे ख़त्म हो गए हैं और अभी 40,000 ज़ेर इल्तवा हैं। इसी तरह 6 घंटे उन्होंने कल इस पे इजलास किया। ये बहुत बड़ा काम है, इबादत है इस मुल्क में अगर ये अदालती इस्लाहत हो जाएँ, नीची हो जाएँ। जिस तरह वो चाहते हैं कि डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी है जो मजबूत हो, ज़्यादा इख्तियारात वाली हो। और सुप्रीम कोर्ट में जैसे अब मैं फिर कह रहा हूँ कि वो जो धनिये वाला 1,000 के धनिये वाला, वो भी सुप्रीम कोर्ट में साल जेल के बाद ज़मानत हुई। अभी 15 मुर्गियाँ जिसने चोरी की हैं वो 11 महीने अडयाला जेल में हो गया है उसको, और उसका भी सुप्रीम कोर्ट में ज़मानत के लिए केस है। हम नवाज शरीफ साहब को इनको रोते रहेंगे। तो ये इसका अल्लाह के फजल से ये बहुत बड़ा काम है। ये बहुत बड़ा काम है अगर वो कर जाएं ये जो इबादत है। तो 10 में से मेरे भी 10 दे दें, बाबर साहब ने दिए हैं तो मैं भी उनके पीछे हूँ आज, और दिल पर पत्थर रख कर 10 में से 10 नंबर आप दें। ठीक, रीमा, ज़ेरे इल्तवा केसेस का मसला पाकिस्तान में एक बड़ा मसला है जिसको हमेशा ज़ेरे बहस लाया जाता है। ये इक़दाम कैसे देख रही हैं आप, कैसे रेट करेंगी इसे? अफसा, इन प्रिंसिपल तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अक्सर जब इसको इन प्रैक्टिस हम देखते हैं तो 2 चीज़ें मेरे ख्याल में अहम हैं। पहली तो अभी एक प्रेस रिलीज की बुनियाद पे आप डिटर्मिन नहीं कर सकते कि ई कोर्ट सिस्टम होगा कैसा। बहुत से ममालिक ने डिफरेंट तरह के ई कोर्ट सिस्टम्स जो हैं वो अपनाए हैं। उनके हर सिस्टम की अपनी बेनिफिट्स हैं, अपनी कॉस्ट्स हैं। तो हमारे पास किस तरह का ई कोर्ट सिस्टम आएगा ये देखने की बात है। लेकिन लाहौर हाई कोर्ट का जो एक्सपीरियंस है
اس نے دکھایا ہے کہ جو ٹیکنالوجی ہے وہ اپنی میسز کے ساتھ بھی آتی ہے. ہماری ٹیکنالوجی شاید ابھی اتنی فول پروف نہیں ہوئی کہ ہم بہت ہی ایفیشینٹ طرح سے اس طرح کا سسٹم جو ہے وہ چلا سکیں. اس میں بہت سے اور ممالک میں دیکھا ہے فیئر ٹرائل کے بہت خدشات سامنے آتے ہیں کہ جو کلائنٹ ہے وہ اپنے وکلا سے صحیح طرح بات کر سکتے ہیں کہ نہیں, ان کا رائٹ ٹو ڈیفینس جو ہے وہ امپیڈ تو نہیں ہوتا. تو یہ سب چیزیں ہیں, یہ دیکھنی ہوں گی. ان پرنسپل ٹیکنالوجی کا ضرور استعمال کرنا چاہیے تیز اسپیڈی ڈسپوزل آف کیسز کے لیے, لیکن the devil will be in the details. تو دیکھتے ہیں کس طرح کا سسٹم ہے جو سامنے آتا ہے. ایک اور بات, اور ریٹ کیسے کریں ہم نے ریٹ میں ابھی ریٹ نہیں کرتی کیونکہ میرا خیال ہے ڈیٹیلز میں ہی اور امپلیمنٹیشن میں کریں گے. لیکن ایک اور بات ہے, کل جو فیض آباد کی ججمنٹ تھی اس میں جسٹس عیسیٰ نے کہا کہ 5 مہینے وہ کیس جو ہے وہ نہیں سنا گیا, انیکسپلیکیبل کوئی وجہ ہے. تو آئی ہوپ کہ ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے کس طرح بینچز ہیں وہ کانسٹیٹیوٹ ہوتے ہیں, کب کیسز سنے جاتے ہیں, کب ہیئرنگز جو ہیں وہ فکس ہوتی ہیں, اس پہ بھی ٹیکنالوجی کا شاید استعمال کرنا چاہیے تاکہ جو چیف جسٹس کے پاس اختیارات ہیں جو آربیٹری طرح سے استعمال ہوتے ہیں وہ کم ہو سکے. درست, بالکل. اور آپ ریٹ نہیں کر رہی, آپ سمجھتی ہیں کہ یہ بہت بہترین آئیڈیا ہے, لیکن اس کو امپلیمنٹ کس طرح کیا جائے گا یہ اب دیکھنا ہوگا. شہزاد صاحب, آپ کے خیال میں کس طرح آپ دیکھ رہے ہیں اس اقدام کو؟ میرے خیال سے تو اگر کیسز کو ایفیشینٹلی ڈیل کیا جا سکتا ہے ٹیکنالوجی کی وجہ سے تو اس کو بالکل کرنا چاہیے. جیسے جیسے آگے بڑھیں گے ان چیزوں کو ہم امپلیمنٹ کرنا ہوگا. ریسنٹلی آپ نے دیکھا تھا کہ فیصل آباد میں جو وکلا ہیں انہوں نے توڑ پھوڑ بھی کی, کمشنر کو بھی وہاں پہ جا کے مارنے پیٹنے کی کوشش کی اور اسٹرائک پہ چلے گئے کہ بینچ جو ہے ہائی کورٹ کا یہاں پہ بھی ہونا چاہیے. ان کی کمپلین یہی تھی اس وقت کہ ہمیں 3 گھنٹے ٹریول کرنا پڑتا ہے. تو اگر اس قسم کی ای کورٹ سے یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے تو سب کے لیے آسانی ہوگی. کوئی ٹریول کرے پھر پتہ چلے اگلی تاریخ پڑ گئی ہے, تو اگر وکیل اس طرح دلائل دے سکتے ہیں ای کورٹس کے ذریعے, ویڈیو لنک کے ذریعے, تو میرے خیال سے اچھی چیز ہے. لیکن یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس کو امپلیمنٹ کیسے کیا جاتا ہے. تو اس لیے میں 8 نمبر دوں گا. اگر ایک تھوڑا سا آپ کے پاس وقت ہو تو ایک نیازی صاحب سے میں ایک جواب چاہوں گا. کل کیونکہ یہ بات ہوئی تھی, اس کا جواب پروگرام کے آخر میں اگر وہ دے دیں. نیازی صاحب نے کل یہ کہا تھا کہ علیم خان نے ان کو یہ بتایا ہے کہ 2011 اکتوبر کا جو جلسہ تھا لاہور کا وہ علیم خان صاحب نے فنڈ کیا تھا. یہ نیازی صاحب نے کل کہا کہ علیم خان نے ان کو بتایا ہے. میں نے تھوڑا سا اس پہ دیکھا آج جا کے کل شو کے بعد, تو 2012 جنوری میں علیم خان صاحب نے تحریک انصاف جوائن کی تھی, اور 2013 میں بھی وہ کوئی قریبی کیمپ میں نہیں تھے عمران خان کے. عمران خان نے ان کو ٹکٹ بھی نہیں دیا تھا. 2014 کے بعد وہ قریب آنا شروع ہوئے جب 2015-16 میں غالباً انہوں نے الیکشن بھی لڑا تھا. تو اگر 2011 میں فنڈنگ کی تھی تو نیازی صاحب نیکسٹ ٹائم ذرا پوچھ لیجئے گا علیم خان صاحب کو کہ آپ کی فنڈنگ کے باوجود نہ اس وقت آپ پارٹی میں تھے, نہ آپ کو 2013 کا ٹکٹ دیا گیا تھا. ٹھیک, نیازی صاحب اس پہ آپ پھر بے شک پروگرام کے آخر میں کامنٹ کر لیجئے گا اگر آپ ابھی کہنا چاہ رہے تو. میرا خیال ہے 2 فکروں میں ابھی کہہ لیں. تفصیل تو میں کبھی شہزاد صاحب کے اپنے پروگرام میں کہوں گا, کیونکہ میرا خیال ہے اگر جو کیوریوسٹی ہے تجسس ہے, لیکن یہ کہ میں نے اس میں 2 باتیں کی تھی. اس کا پہلا فکرہ بھی ہے, اور پہلے میں نے یہ کہا تھا کہ علیم خان اور جہانگیر ترین نے تحریک انصاف پہ اس وقت انویسٹ کرنا شروع کر دیا تھا جب وہ تحریک انصاف پہ نہیں آئے تھے. اگر وہ پروگرام دوبارہ دیکھو تو یہ پہلا سینٹنس تھا. اور دوسرا اس کے ساتھ میں نے جوڑا تھا دوسرا میں نے کہا تھا کہ علیم خان صاحب نے مجھے چند دوسری موجودگی میں کہا تھا کہ 2030 اکتوبر 2011 کا جلسہ جو ہے وہ پورا علیم خان نے کہا تھا کہ سارا میں نے فنڈ کیا ہے. اور باقی ہے کہ وہ جو کیا کہانی ہے کہ 2011 میں علیم خان کہاں پلیس تھے, 2012 میں کہاں پلیس تھے, اور 2013 میں, اس کی میرے پاس بہت تفصیل ہے. وہ شہزاد صاحب سے کبھی اکیلے میں بتا دوں گا, ان کے اپنے پروگرام میں کام آئے گی. یا پھر ہم یہی پہ رپورٹ کارڈ میں کوئی سیگمنٹ رکھ لیں گے اور اس کے اوپر مجھے آپ دونوں کے ساتھ خاص طور پہ ایکسکلوزیو. آپ نیازی صاحب اس سوال کے جواب میں کیسے ریٹ کریں گے؟ میں 2 کمنٹ بھی دوں گا. پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو فل کورٹ اجلاس ہے یہ ہماری بہت اچھی روایت ہے, اور اس میں سپریم کورٹ جو ہے بہت سارے اپنے گنجلک قسم کے مسائل جو ہے ان کو سارٹ آؤٹ کرتا ہے. مجھے افسوس ہے کہ جسٹس ثاقب نثار صاحب کے وقت میں اسے صرف نظر رکھا گیا ہے. ایک تو اس وجہ سے میں اس کو 10 نمبر تو میں اس لیے دوں گا کہ میں نے بابر ستار کی چیٹنگ کرنی یہاں پہ, وہ تو مجھے نمبر تو مجھے وہی سے میں نے دے دیا کیونکہ میں نے ان کو ایپ کرنا تھا. تو ایک تو فل کورٹ اجلاس جو ہے یہ روایت ہماری جو تھی وہ ثاقب نثار صاحب کا متاثر ہوئی ہے, یہ شروع ہوئی. دوسرا شہزاد صاحب نے ہی جواب دے دیا, میرے پاس اتنا ہی جواب تھا, اور میں چونکہ چھوٹے علاقے سے تعلق رکھتا ہوں اور بڑے عرصے سے ایک بون آف کنٹینشن ہے, وجہ نصاب بنی ہوئی ہے کہ یہ جو بینچز ہیں وہ ہر چھوٹی شہر میں ہونی چاہیے.
या क्योंकि वहाँ से साइलिन और वकला जो है ये ट्रेवल करना, मियाँ वाली साहब को अंदाज़ा नहीं कि 5-10 हज़ार रुपये खर्चे पे हो जाते हैं। वहीं से अगर वकला जो है वकील करेंगे और आप हमारा निज़ाम जो किस किस्म की आप बता रहे हैं कि मुश्किलात लोगों को पेश आती हैं, उस हिसाब से व्हाट्सएप बहुत वगैरह अच्छा इतने इकदाम है। इम्प्रूव कर गए हैं हमारे के उसमें 10 नंबर दे रहे हैं न्यायी साहब, ये मुमकिन है। मजहर अब्बास साहब, टेक्नोलॉजी का दौर है, किस तरह देख रहे हैं आप इस इकदाम को और फिर इसकी इम्प्लीमेंटेशन भी अगर सही से हो जाए? जी बहुत अच्छा इकदाम है। देखिए मैं भी 10 नंबर दूंगा, और ये पिछले 10 साल में जो भी जुडिशरी में तब्दीलियां आई हैं उसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो शायद बहुत से लोगों को पसंद नहीं आई, लेकिन अगर बाय एंड लार्ज देखें तो हमें जुडिशरी आगे जाती हुई नज़र आती है। जो चीज़ें जस्टिस खोसा ने की हैं, अब कर रहे हैं, और उनका जो है टेन्योर मुख्तसर है, और होपफुली जो आने वाले जजेस हैं, चीफ जस्टिस हैं, वो इस चीज़ को कैरी करेंगे। देखिए 2-3 जगह प्रॉब्लम्स आती हैं, उसको अगर एड्रेस कर लिया जाए। एक तो बहुत ज़्यादा एडजमेंट्स ली जाती हैं इवन अपील के मरहले पे, यानी आप जब अपील पर जाते हैं तो उसमें बहुत लिमिटेड स्कोप होता है, लेकिन उसमें भी सालों लग जाते हैं। एंटी टेररिज्म कोर्ट में सज़ा होती है, सज़ाए मौत हुई है, और अपील में 14-14, 15-15 साल लग गए हैं, जिसकी कोई जस्टिफिकेशन मुझे समझ में नहीं आती। सेशंस कोर्ट में सालों लग जाते हैं, लोग एंटी टेररिज्म कोर्ट से सेशन कोर्ट केस ट्रांसफर करते हैं ताकि ताखीर की जाए। तो एडजमेंट्स जो हैं वो उनको बहुत लिमिटेड करना चाहिए। जितनी जल्दी फैसले होंगे, चाहे आप सुप्रीम कोर्ट के लेवल पे थोड़ा सा आप टाइम दे दें, लेकिन अपील के फैसले जो है वो जल्दी होने चाहिए। बाकी जो ट्रायल है उसकी एक लिमिट है, एंटी टेररिज्म कोर्ट की एक लिमिट है, और जब हम आर्जी हल तलाश करते हैं तो फिर यही होता है कि हम मुस्तकिल आर्जी हल को मुस्तकिल हल के तौर पे ले लेते हैं। तो मेरा ख्याल है बहुत अच्छी पेशरफ्त है, और उम्मीद है कि इन चीज़ों पे सही मानों में अमल दरामद होगा। बिल्कुल दुरुस्त। इंसाफ की जल्द और बर वक्त फराहमी के लिए ई कोर्ट्स का क़याम बहुत अच्छी और बड़ी पेशरफ्त है। हमारे 4 तज्ज़ियाकारों ने इसके ऊपर 10 रेट किया है, इसको 10 नंबर दिए हैं। शहजाद साहब ने 8 और रीमा ने रेट नहीं किया है। आप सबका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत के लिए। नाज़रीन इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।